बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दरबारी टीवी यूट्यूब चैनल पर आप सबको खुशामदीद कहते हैं। हर तरफ शोर मचा हुआ था। सब लोग उस औरत को देखने के लिए बेताब थे जिसने अपने शोहर के साथ इतना बुरा मामला किया था। सब कह रहे थे कि ये पागल है क्योंकि इसका शोहर उस शहर का सबसे अमीर आदमी था, खूबसूरत था, जवान था, उसके पास किसी चीज़ की कमी नहीं थी। तो फिर उसने उसके साथ इतना बुरा क्यों किया? कैसे कर गुजरी ऐसा? कोई औरत क्या इतनी बेरहम हो सकती है? लेकिन मैं उस औरत को किसी और नज़र से देख रहा था। मैं उसकी आंखों में देख रहा था। उसकी आंखों में ना तो कोई खौफ था, ना ही कोई पछतावा। ऐसा लगता था जैसे कह रही हो कि जो मैंने किया है वो बिल्कुल ठीक किया है। थोड़ी देर के बाद वहाँ पे पुलिस वाला आया। उसने कहा कि सर, इसके शोहर की हालत तो बहुत बुरी है, मुझे नहीं लगता कि वो बचेगा, तो फिर तो ये सीधा जेल ही जाएगा। मैंने कहा कि हाँ, लगता तो ऐसा ही है। और अचानक से ये देखकर हैरान रह गया कि वो हंस रही थी। वो कैसे हंस सकती थी? एक ऐसी औरत जिसने बैठे बिठाए अपना घर बर्बाद किया था, अपने इतने अच्छे और मोहब्बत करने वाले शोहर को जंगली कुत्तों के सामने फेंक दिया था। सब उस पे हैरान थे। वो जेल में भी आ गई, उसने कुछ नहीं बोला। जब उससे पूछा गया तुमने ये सब कुछ क्यों किया, क्या तुम अपनी तरफ से कुछ बोलना चाहती हो, तो उसने कहा कि मैंने जो किया मुझे उस पर कोई अफसोस नहीं है और आप मुझे जान से मारने के अलावा और कुछ कर नहीं सकते। उसकी बातें बहुत अजीब थी। सब उस नतीजे पे पहुंच गए कि वो पागल है और उसे उम्र कैद की सज़ा हो गई क्योंकि उसका शोहर ज़ख्मों की ताब ना लाते हुए इस दुनिया से जा चुका था और वो एक अमीर आदमी था। उसके पीछे भी कुछ रिश्तेदार थे जो उसके वारिस नहीं थे, ना ही बन सकते थे, लेकिन वो इसका बदला ज़रूर लेना चाहते थे। जाने क्यों ये औरत मेरे दिमाग में बहुत सारे सवालों को जन्म दे रही थी। मैं उससे पूछना चाहता था कि उसने ऐसा क्यों किया, क्या कमी थी उसकी ज़िंदगी में जो ये सब करने पे मजबूर हो गई। उसके शौहर का नाम इरफान लोधी था, उस लड़की का नाम महमूना लोधी था। ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मेरा ये काम तो नहीं था, लेकिन जिस जेल में उसको लाया गया था मैं वहीं का सुपरिटेंडेंट था, तो मैंने सोच लिया कि मुझे उससे बात करनी चाहिए। एक दिन मैंने उसे अपने ऑफिस में बुलाया। वो सामने ही बैठी थी। मैंने कहा कि आप कुछ लेंगी, क्या मंगवाऊँ आपके लिए? तो कहने लगी कि मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यहाँ पर इसलिए लेकर आए हैं ताकि आप मुझे चाय पिला सके या कॉफ़ी पिला सके। जो पूछना चाहते हैं पूछ लें। दरअसल उसकी तफ्तीश पहले ही हो चुकी थी, इसलिए मैंने एहतियातन पूछ लिया था क्योंकि मेरे दिल में उसके लिए हमदर्दी थी। पर उसका पॉइंट बिल्कुल ठीक था। मैं समझ गया कि ये आम लड़की नहीं है। मैंने कहा कि हाँ, मैं सीधा मुद्दे की बात पर आता हूँ। मैं जानना चाहता हूँ कि आपने अपने शोहर के साथ ऐसा क्यों किया जबकि वो आप पे जान देता था। उसने आपके नाम से कारोबार शुरू किए थे, प्लाजे बनाए थे। सारे शहर को पता है कि इरफान लोधी अपनी बीवी के पीछे पागल था, उसके ऊपर मरता था और आपने उसी को इस दुनिया से रवाना कर दिया। क्यों किया आपने ऐसा? उसने कहा कि हर कहानी के दो रुख होते हैं। मेरी कहानी का सिर्फ एक रुख दुनिया के सामने आया है, जबकि दूसरा रुख दुनिया के सामने आएगा तो दुनिया ये तय नहीं कर पाएगी कि वो मेरा साथ दे या मेरे खिलाफ हो जाए। मैंने कहा कि मैं वो दूसरा रुख जानना चाहता हूँ। उसने कहा कि इतनी हिम्मत है तुम्हारे अंदर कि तुम उस रुख के बारे में जान सको। मैंने कहा कि हाँ बिल्कुल, मैंने अपने आप को मजबूत करके पेश तो किया था, लेकिन मैं दिल ही दिल में थोड़ा सा डर गया था क्योंकि मैंने ऐसी औरत पहले कभी नहीं देखी थी। वो जितनी खूबसूरत थी उतनी ज़्यादा खतरनाक भी थी। उसने कहा कि ठीक है, तुम इस काबिल लग रहे हो कि तुम्हें अपनी कहानी सुना सकती हूँ, तो फिर सुनाती हूँ तुम्हें अपनी कहानी और आखिर में तुम फैसला करना कि मैं सही थी या गलत। उसने कहा कि किसी को अंदर मत आने देना, मैं ये कहानी तुम्हारे अलावा किसी को नहीं सुनाना चाहती। मैंने अपने नीचे काम करने वाले दो लोगों को कह दिया था कि फ़िलहाल इस कमरे में किसी को ना भेजे। इसमें से एक आदमी बहुत ही अजीब नीयत का था। उसने कहा कि क्यों साहिब, आपने क्या करना है? मैंने कहा कि चुप कर जाओ, बाद में बताऊंगा कि क्या मामला है। मैंने उसे कहा कि अब तुम बिला झिझक मुझे अपनी कहानी सुना सकती हो। वो औरत कुर्सी पर बड़े आराम से बैठी थी। उसने कहा कि मेरा नाम सवेरा है और मैं बहुत ज़्यादा खूबसूरत और जवान थी, लेकिन मेरी ज़िंदगी में कोई भी मर्द नहीं था। मैंने कभी किसी के बारे में नहीं सोचा, हमेशा अपने शोहर की वफा को संभाल के रखा। मेरे बाबा एक छोटे मोटे कारोबारी आदमी थे। उन्होंने कारोबारी सिलसिले में बहुत ज़्यादा कर्जे लिए थे। वो दिन रात परेशान रहते थे और मेरी ज़िंदगी के सबसे अहम इंसान वही थे। मैं उनसे बार बार पूछती थी, क्यों परेशान है, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? लेकिन वो कुछ बताते नहीं थे। मैं उनकी परेशानी दूर करने के लिए कुछ भी कर सकती थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वो मुझसे मेरी ज़िंदगी भर की कुर्बानी मांग लेंगे, क्योंकि उन्होंने मेरी शादी एक बहुत बड़े बिजनेसमैन से कर दी। उसने मेरे बाबा के सारे कर्जे उतारने का वादा किया था और मेरे बाबा को कुछ पैसे भी दिए थे,
مجھے اس بات کا پتہ نہ ہوتا تو شاید میں اس کے ساتھ زندگی گزار لیتی، لیکن مجھے شادی سے 1 گھنٹے پہلے ہی پتہ چلا کہ اس نے میری قیمت ادا کی ہے۔ میرے تو قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ ہم لوگ پڑھے لکھے تھے، سمجھدار لوگ تھے، ہم کوئی پرانے زمانے کے لوگ تو نہیں تھے کہ اپنی اولاد کو بیچ دیتے، اور نہ ہی اتنے مجبور تھے۔ پھر میرے بابا نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ میں اپنے بابا کے پاس گئی اور میں نے کہا کہ یہ جھوٹ ہے نا؟ تو میرے بابا نے کہا کہ نہیں، یہی سچ ہے، لیکن وہ آدمی بہت امیر ہے، بس اس کی ایک کہانی ہے جو دنیا والوں کو نہیں پتا، وہ یہ کہ وہ آنکھوں سے اندھا ہے، اور یہ بات کسی کو پتا نہیں۔ اگر یہ بات لوگوں کو پتا چل جائے گی تو اس کے دشمن اسے آسان شکار سمجھیں گے۔ دشمندار بندہ ہے، اسی لیے یہ بات اس نے آج تک کسی کو پتہ ہی نہیں لگنے دی۔ اس نے اپنے آپ کو اس طرح سے ٹرین کیا ہے کہ کوئی نہیں جانتا کہ عرفان لودھی دراصل آنکھوں کی بینائی سے محروم ہے، اور اپنے اوپر چاہے جتنے بھی پیسے لگا لے، اس کا کیس کچھ اس طرح کا ہے کہ وہ آنکھوں سے کبھی بھی نہیں دیکھ سکتا۔ اسی لیے اس نے اپنی زندگی کو اسی طرح ڈال لیا۔ پر تم کیونکہ اس کی بیوی ہو، اس لیے تمہیں یہ بات بھی بتا رہا ہوں، تم بھی کسی اور کو نہ بتانا۔ میں نے کہا بابا آپ کو کوئی پرواہ نہیں کہ آپ نے میری شادی ایک اندھے آدمی سے کر دی اور بدلے میں میری قیمت بھی لے لی؟ آپ میرے باپ ہیں، میں نے آپ سے یہ سب کچھ تو کبھی بھی نہیں چاہا تھا، آپ یہ کیسے کر سکتے ہیں؟ میرے بابا نے کہا کہ بس زیادہ باتیں نہیں کرو، تمہاری شادی میں نے کسی نہ کسی سے تو کرنی تھی، ہوتا کوئی گورنمنٹ کی نوکری والا، کوئی ڈرائیور، کوئی چھوٹا سا آدمی، یا اتنے بڑے بزنس مین سے تمہاری شادی کر دی ہے، اور تم ہو کہ ایسی باتیں کر رہی ہو۔ مجھے پتا چل گیا کہ بابا کو اپنے کیے پہ کوئی بھی افسوس نہیں ہے، اور انہوں نے جو کیا ہے وہ اس کو بالکل ٹھیک سمجھ رہے ہیں، اور آئندہ بھی سمجھیں گے۔ میں رخصت تو ہو گئی، لیکن میں اس انسان کو کبھی بھی قبول نہیں کر سکتی تھی، کیونکہ اگر میرے بابا نے میری قیمت وصول کی تھی تو اس نے میری قیمت لگائی بھی تو تھی۔ اسی نے میرے بابا کو کہا ہوگا کہ پیسے لے لو اور اپنی بیٹی کا رشتہ میرے ساتھ کر دو۔ جو میں اس کے گھر میں داخل ہوئی تو مجھے بتایا گیا کہ آج ہماری سہاگ رات نہیں ہے، کیونکہ آج صاحب بھی بہت تھکے ہوئے ہیں اور آپ بھی تھکی ہوئی ہیں۔ اس گھر میں لوگوں سے زیادہ نوکر تھے، اور نوکروں کو دیکھ کر ایسا معلوم ہوتا تھا کہ وہی اس گھر کو چلاتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ آپ اپنے کمرے میں جا کے آرام کریں، صاحب آپ سے کل ملیں گے۔ ابھی وہ اپنے کمرے میں ہے، وہ اپنے کمرے میں ہی رہنا پسند کرتے ہیں، لیکن جب انہیں آپ کی ضرورت ہوگی تو وہ آپ کو بلا لیں گے۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور سوچ لیا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ وہاں پہ اگر نوکرانی بہت زیادہ خوبصورت اور میری عمر کی تھی، اسے میرے لیے رکھا گیا تھا تاکہ وہ میری خدمت کر سکے۔ اس کا کام میرے پرسنل کام کرنا بھی تھا۔ میں نے اسے کہا کہ میرا ایک کام ہے، اگر تم کرو گی تو میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی، کیونکہ پیسوں کی تو مجھے اب کوئی کمی نہیں تھی۔ میرے لیے ہزاروں قسم کے تحفے تحائف میرے کمرے میں موجود تھے، پاؤں رکھنے کی جگہ نہیں تھی۔ اتنا کچھ پڑا تھا، سونے کے اتنے سیٹ تھے کہ اگر اسے ایک سیٹ ہی دے دیتی تو وہ میری بات ضرور مان لیتی۔ میں نے کہا کہ تمہیں میری جگہ صاحب کے کمرے میں جانا ہوگا۔ جب اسے یہ بات بتائی تو وہ پریشان ہو گئی۔ اس نے کہا کہ نہیں، صاحب کو پتہ چل گیا۔ تو میں نے کہا کہ صاحب کو نہیں پتہ چلے گا، کیونکہ نہ تو انہوں نے مجھ سے کبھی بات کی ہے، نہ ہی ان کو پتہ ہے کہ میں کیسی ہوں، کون ہوں، میرا وجود کیسا ہے، احساس کیسا ہے۔ بس تم خاموش رہنا اور زیادہ باتیں نہ کرنا، اگر کچھ پوچھے تو کہنا کہ مجھے زیادہ باتیں کرنے کی عادت نہیں ہے، اور اسی طرح دن گزار لو۔ میں اس آدمی کی دسترس میں نہیں جانا چاہتی تھی، تمہیں بدلے میں بہت سارے پیسے دوں گی۔ یہ تو اللہ کا شکر تھا کہ وہ عورت بہت زیادہ لالچی تھی، کیونکہ اگر لالچی نہ ہوتی تو میری بات نہ مانتی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اور وہ جانے کے لیے تیار ہوگی۔ اسے وہاں بھیج کے میں نے سکھ کا سانس لیا۔ صبح ہوئی تو وہ نظریں چراتی ہوئی ادھر ادھر پھر رہی تھی۔ میں نے کہا کہ دیکھو، جتنے پیسے تمہیں میں دے رہی ہوں اتنے پیسے تم ساری زندگی اس گھر کے برتن دھو کے یا میرے پیر دھو کے بھی نہیں کما سکتی تھی۔ میں اسے بار بار سمجھا رہی تھی، اور وہ بھی کہہ رہی تھی کہ ٹھیک ہے، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، یہ بات تو آپ نے صحیح کی۔ میں نے سنا تھا کہ امیر لوگ تھوڑے سے بے وقوف بھی ہوتے ہیں، اور یہ واقعی ہی بے وقوف تھا۔ یہ پورا دن مجھ سے بات وغیرہ بھی کرتا تھا، اور ہم ساتھ بیٹھ کے کھانا بھی کھاتے تھے۔ میں نے اپنی نوکرانی کو کہا تھا کہ تم نے زیادہ بات نہیں کرنی، اور شاید اس نے یہی بات کی تھی۔ اس نے مجھے کہا کہ جب ہم لوگ ایک ساتھ ہوتے ہیں تو تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرتی ہو؟ میں تم سے بات کرنا چاہتا ہوں، اس لمحے میں تمہاری آواز سننا چاہتا ہوں، تم سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ خوش ہو یا نہیں۔ تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے اچھا نہیں لگتا باتیں کرنا۔ وہ سمجھتا تھا کہ میں اس کے ساتھ بہت خوش ہوں، وہ مجھ پر اپنی ساری دولت دونوں ہاتھوں سے لٹا رہا تھا۔ میں جو کہتی تھی وہ کہتا تھا کہ ٹھیک ہے، خرید لوں گا۔ اس نے میرے لیے گاڑی بھی خرید لی، اور نوکرانی تو میرے لیے پہلے ہی رکھ دی تھی۔ اس گھر میں مجھے کوئی کام نہیں تھا، میری زندگی یہاں پر اچھی گزر رہی تھی۔ پتہ چلا کہ میرے بابا نے اس کے دیے ہوئے پیسوں سے اپنے سارے قرضے اتار لیے، اور اب بابا نے دوسری شادی کر لی۔ یہ سن مجھے بہت زیادہ افسوس ہوا۔
میرے پاپا نے جس لڑکی سے شادی کی تھی اس کی عمر میرے سے بھی کم تھی. وہ اس کے ساتھ اپنی زندگی کو انجوائے کر رہے تھے اور مجھے یہاں پر ایک ایسی زندگی جینے کے لیے بھیج دیا تھا جو میں نہیں جینا چاہتی تھی. میں اپنے آپ کو بہت سمجھدار سمجھ رہی تھی. مجھے لگتا تھا کہ میں نے اپنی مشکلوں کا حل نکال لیا ہے. میں اس آدمی کے پاس نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ مجھے وہ اپنا خریدار لگ رہا تھا. لیکن جب میں نے اس نوکرانی کی حالت دیکھی تو میں نے اپنی عقل پر جشن منایا کہ شکر ہے کہ میں اس آدمی کی دسترس میں نہیں گئی، کیونکہ ایک ہفتے میں ہی اس کی حالت بہت بری ہو گئی تھی. وہ تو ٹھیک سے چل بھی نہیں پاتی تھی. وہ کہنے لگی کہ بی بی جی آپ مجھے جو پیسے دیں گی مجھ سے یہ سب کچھ نہیں ہوتا، مجھے معاف کر دیں، میں آپ کی باتوں میں آ گئی تھی، مجھ سے بہت بڑا گناہ ہو گیا، یہ سب میرے سے برداشت نہیں ہوتا. آپ کا شوہر ہے، آپ کے حصے کی سزا میں نہیں سہ سکتی. میں پریشان ہوگی کیونکہ اگر وہ انکار کر دیتی تو واقعی مجھے اپنے حصے کی سزا خود ہی بھگتنی پڑتی. میں نے اسے پھر سے سبز باغ دکھانے شروع کر دیے، باتوں میں لگایا اور کہا کہ تمہیں میری مدد کرنی ہوگی کیونکہ اب اگر تم بیچ میں سے ہٹ گئی تو پھر اس کو پتہ چل جائے گا. وہ میری نوکرانی تھی، میرے احسانوں کے نیچے دبی ہوئی تھی، اس لیے وہ پھر سے میری بات مان گئی. میرے شوہر کا طریقہ کچھ عجیب سا معلوم ہوتا تھا. وہ ہفتے میں 2 دفعہ مجھے اپنی قربت میں بلانے کے لیے کہتا تھا. پہلے سے ہی بتا دیتا تھا کہ آج شام کو آنا ہے، یعنی کہ اس سے پہلے میں تیاری کر لوں، اچھے سے کپڑے پہن لوں، تیار ہو جاؤں، اپنے آپ کو خوبصورت بنا لوں اور پھر اس کے پاس جاؤں. یہ سب کچھ اپنی نوکرانی سے کرواتی تھی. اور نہ جانے اس وقت میری عقل پہ کیا پردہ پڑا تھا کہ میں یہ بھول گئی کہ جو آدمی اتنا بڑا بزنس مین ہے اور اتنے سارے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہے وہ میرے دھوکے میں کیسے آ سکتا ہے. کیونکہ ایک دن میری نوکرانی اس کے کمرے سے چیخیں مارتی ہوئی باہر نکلی اور وہاں سے بھاگ گئی اور میں اپنے کمرے میں ہی ڈر کے مارے دروازے کے پیچھے چھپ گئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا شوہر اب یہاں پر آئے اور اسے پتہ چل جائے کہ میں کہاں کھڑی ہوں، کیونکہ اس کے پاس آنکھیں نہیں تھی لیکن وہ پھر بھی اپنے سارے کام اس طرح سے کرتا تھا کہ جیسے اندھا نہیں ہے. مجھے کبھی کبھی شک ہوتا تھا کہ یہ اندھا نہیں ہے، اس کے پاس آنکھیں ہیں، یہ بھی جھوٹ ہے. لیکن پھر مجھے نوکروں نے بتایا کہ نہیں، ان کے ساتھ بہت برا حادثہ ہوا تھا. اس کے بعد اس کی جان تو بچ گئی لیکن یہ معاملہ ان کے ساتھ واقعی ہے. میرا شوہر اپنے کمرے میں جا کے سو گیا. جس طرح سے نوکرانی بھاگ کر گئی تھی کوئی نہ کوئی بات تو اسے کرنی چاہیے تھی. اس کی خاموشی خطرناک تھی، یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی. اس کے بعد وہ نوکرانی واپس نہیں آئی لیکن اس نے پیغام بھیجا. دوسری نوکرانی نے مجھے بتایا کہ اس کی حالت بہت خراب ہے، وہ بہت ڈری ہوئی ہے، اب واپس نہیں آئے گی. پر عجیب بات تو یہ تھی کہ میرے شوہر نے مجھے اپنے کمرے میں نہیں بلایا اور پھر ایک دن جب وہ میرے ساتھ بیٹھا تھا تو عجیب سی باتیں کرنے لگا. میرا شوہر میرے پاس بیٹھا تھا، اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے تم اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی ہو. میں نے کہا کہ آپ کو کیسے پتا، آپ تو مجھے دیکھ ہی نہیں سکتے. اس نے کہا کہ کیوں نہیں دیکھ سکتا، میں تمہیں محسوس کر سکتا ہوں، تمہاری خوشبو کو سونگھ سکتا ہوں. تم جانتی ہو تمہاری خوشبو بہت خوبصورت ہے. مجھے پتا ہے کہ اندھے لوگوں کی سونگھنے کی حس بہت تیز ہوتی ہے اور وہ مجھے میری خوشبو سے پہچان سکتا تھا. اس لیے میں جو پرفیوم خود استعمال کرتی تھی اپنی نوکرانی کو بھی وہی پرفیوم لگا کے بیچتی تھی. اس نے کہا کہ تمہارا پرفیوم کون سا ہے، بہت ہی زیادہ دل نشین ہے. میں نے کہا کہ میریکل جو آپ نے مجھے تحفے میں دیا تھا. اس نے کہا کہ ہاں، لیکن تمہیں پتہ ہے کہ عورت کو کسی بھی پرفیوم کی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی اپنی ایک خوشبو ہوتی ہے اور میں تمہاری خوشبو کو اچھی طرح پہچانتا ہوں. پھر تمہیں یہ غلط فہمی کیسے ہوئی کہ تم میرے کمرے میں روز رات کو ایک نیچ نوکرانی کو بھیجو گی اور میں سمجھ نہیں سکوں گا کہ تم نہیں کوئی نوکرانی ہے. میرے اندھے پن کا فائدہ اٹھا رہی تھی، تم میری کمزوری کا فائدہ اٹھا رہی تھی. وہ میرا ہاتھ پکڑ کے بیٹھا تھا لیکن اب بات کرتے کرتے وہ میرے ہاتھ کو دبا رہا تھا. اس نے میرے ہاتھ کو اتنی زور سے دبا دیا تھا کہ مجھے لگتا تھا کہ میرا ہاتھ ٹوٹ جائے گا، یہاں تک کہ میرے منہ سے آہیں نکلنا شروع ہوگی. میں ڈر بھی رہی تھی. میں نے کہا کہ چھوڑو مجھے، چھوڑ دو. ہاں، میں نہیں آنا چاہتی تھی تمہارے پاس کیونکہ تم نے خریدا ہے مجھے، میری اچھی بلی زندگی کو برباد کیا ہے تم نے، اور تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ خریدی ہوئی چیزوں سے آپ کو کبھی بھی من چاہے سکھ نہیں ملتے. چھوڑو میرا ہاتھ. میں بری طرح چلائی اور میں نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوا لیا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد اس نے مجھے اپنے کمرے میں بلا لیا تھا اور یہ کام اس نے 2 لوگوں کو بھیج کے کیا تھا جو مجھے زبردستی اس کے کمرے میں لے گئے تھے. میں نے سوچا کہ اندھا آدمی ہے، میں اس سے اپنا بچاؤ کر سکتی ہوں، لیکن میں ناکام رہی تھی. عورتوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ مرد ہمیشہ عورت سے جیت جاتا ہے، طاقت میں بھی، زندگی میں بھی، معاشرے میں بھی وہ عورت سے ہمیشہ جیت جاتا ہے. اور جو عورتیں مرد سے جیتنے کی خواہش کرتی ہیں وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہی ہوتی ہیں. لیکن مجھے تو یہ دھوکہ دینے کا وقت نہیں ملا. 7 دن تک میں اس کے کمرے میں تھی اور جب 7 دن بعد باہر نکلی تو میری حالت ایسی تھی کہ سارے نوکر مجھے دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگے.
مجھ سے ایک قدم بھی نہیں چلا جا رہا تھا۔ وہ مجھے اپنی کہانی ایسے سنا رہی تھی کہ جیسے یہ سب کچھ اس کے اوپر پھر سے ہوا ہے، اور مجھے بھی بہت عجیب محسوس ہو رہا تھا۔ میں شرمندہ بھی ہو رہی تھی اور خاموش ہو گئی۔ اس نے کہا کہ اس کے بعد اس نوکر نے مجھے مزید اسی طرح سے اذیتیں دینے کا عمل جاری رکھا۔ وہ مجھے بہت تنگ کرتا تھا، میری زندگی عذاب ہو گئی تھی۔ میں نہیں رہنا چاہتی تھی اس کے ساتھ، وہاں سے بھاگ جانا چاہتی تھی، اور ایک دن بھاگ گئی۔ میں حیران ہوا۔ میں نے کہا کہ اگر بھاگ گئی تھی تو پھر اس سے خلا لے لیتی یا اس کو مجبور کرتی کہ وہ آپ کو طلاق دے دیتا۔ آپ نے اسے عبرت کا نشان کیوں بنا دیا؟ اس کے ساتھ اتنا برا کیوں کیا؟ میں نے کہا میں نے بدلہ لینا تھا۔ میں نے کہا کہ معذرت چاہتا ہوں، لیکن آپ نے بھی تو اسے دھوکہ دیا تھا نہ، آپ کو اسی کی سزا ملی، اور پھر وہ آپ کا شوہر تھا۔ اگر آپ اسے پہلے دن سے ہی قبول کر لیتی تو وہ آپ کے ساتھ یہ سب کچھ نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے کیا کیا؟ اپنا حق ہی تو استعمال کیا۔ آپ کا شوہر تھا، اس کا آپ کے اوپر حق تھا۔ اگر اس نے آپ کی مرضی سے یہ حق استعمال کیا ہوتا تو آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اسے اس بات کی سزا نہیں ملے گی، کیونکہ آپ دونوں ایک دوسرے کے نکاح میں تھے، اور آپ کسی سے شکایت بھی کریں تو آپ کو تسلی تو دے سکتا ہے، لیکن نہ تو قانون اسے اس بات کی سزا دے سکتا ہے، اور نہ ہی ہمارے معاشرے میں ایسے مردوں کے لیے کوئی سزا ہے، کیونکہ وہ آپ پہ حق تو رکھتے ہی ہیں۔ آپ اس بات کو جھٹلا نہیں سکتے۔ میمونہ نے کہا کہ ہاں بالکل، لیکن جو مجھے اس کے ساتھ کرنا تھا میں نے کر دیا۔ میں اس سے دور ہوگی، غائب ہوگی۔ وہ مجھے تلاش کرتا رہا، لیکن میں اسے نہیں ملی، اور میں نے 3 کتے پال لیے۔ ان کتوں کو میں نے اتنے پیار اور محبت سے پالا کہ وہ میرے وفادار ہو گئے، اور پھر اس کے بعد میں نے ان کو بہت خطرناک بنا دیا، اتنا خطرناک کہ میرے علاوہ اگر میں اشارہ کروں تو وہ کسی بھی شخص کو 1 منٹ میں ڈھیر کر سکتے تھے۔ اور پھر میں اپنے گھر گئی۔ اس کے بعد کی کہانی تو آپ کو پتہ ہی ہے۔ میں نے کہا کہ آپ نے اچھا نہیں کیا۔ میں سوچ رہا تھا کہ شاید آپ کی کہانی سن کر میں اس نتیجے پہ پہنچ جاؤں گا کہ آپ مظلوم ہیں، اور آپ نے یہ کہا تھا کہ آپ میری کہانی سن کر فیصلہ کیجئے گا کہ میں بری تھی یا نہیں، لیکن آپ تو واقعی بری تھی۔ آپ اسے چھوڑ دیتی، اس کے لیے یہی سزا کافی تھی، یا پھر آپ اس کو بدنام کر دیتی کہ وہ ایک برا آدمی ہے اور ایک کاروباری آدمی تھا۔ اس کو اپنی امیج کا بہت زیادہ خیال ہوتا، اگر اس کی امیج خراب ہو جاتی تو یہی اس کے لیے موت تھی۔ لیکن آپ نے اسے جس بے دردی سے اس دنیا سے روانہ کیا، میں تو حیران ہوں۔ پھر تو اس کا مطلب کہ آپ کے ساتھ بالکل ٹھیک ہوا، آپ کے ساتھ یہی ہونا چاہیے تھا۔ مجھے غصہ آ گیا تھا، کیونکہ آخر کو میں بھی ایک مرد تھا، اور مجھے پتہ تھا کہ عورتوں کے پاس عقل کم ہوتی ہے، اور اس عورت نے اپنی چھوٹی سی انا کے پیچھے پہلے خود غلطی کی اور اس کے بعد اس غلطی کا بدلہ لے لیا۔ اگر اس کے باپ نے اس کی شادی کی تھی تو کیا برا کیا تھا؟ وہ ایک امیر آدمی تھا، یہ چاہتی تو پورے شہر پہ حکومت کر سکتی تھی، اور وہ اس کے لیے پلازے بنا رہا تھا۔ سنا تھا کہ اس نے اپنی آدھی جائیداد اس کے نام کر رکھی تھی، جو بھی اس کے نام تھی۔ پھر اسے یہ سب کچھ کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ صرف انا پرستی تھی اور کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے کہا کہ معاف کیجیے گا، پر آپ نے میری زندگی کا 1 گھنٹہ ضائع کیا، اور میں نے آپ کے پیچھے اپنے بہت سارے جذبات ضائع کیے۔ میں تو آپ پہ رحم کھا رہا تھا، لیکن آپ رحم کے قابل نہیں ہیں۔ میں بولتا چلا جا رہا تھا، اور وہ میری آنکھوں میں ایسے دیکھ رہی تھی کہ جیسے اپنے شوہر کو اس نے بے دردی سے مار ڈال۔ اب اگلی باری میری ہے۔ میں نے کہا کہ اب آپ یہاں سے جا سکتی ہیں، میرا وقت ضائع کرنے کا آپ کا بہت شکریہ۔ ابھی میں نے اتنا ہی کہا تھا کہ وہ اچانک سے کھڑی ہوئی، اور اس نے اپنے وجود پہ کیا وہ دوپٹہ اتار کر ایک طرف پھینک دیا۔ میں نے کہا کہ یہ کیا کر رہی ہو تم بی بی؟ میری آنکھوں میں جس طرح دیکھ رہی تھی، اور ظاہر ہے اسے میری باتیں بھی بری لگی تھی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ کیا کرنا چاہتی ہے۔ شاید وہ سب کو بلا کر چیخ کر یہ بتانا چاہتی تھی کہ میں نے اس کی عزت پہ حملہ کیا، کیونکہ میں نے اسے اپنے آفس میں بلایا تھا، اور باہر لوگوں کو یہ بھی کہا تھا کہ مجھے تنگ نہیں کرنا، میں کوئی بہت ضروری کام کر رہا ہوں، اور اس نے یہ بات بھی خود کروائی تھی۔ واقعی یہ عورت بہت زیادہ شاطر تھی، لیکن میں بھی جانتا تھا کہ مجھ سے زیادہ شاطر نہیں ہے، کیونکہ میرے آفس میں ایک CCTV کیمرہ لگا ہوا تھا، اور وہ بالکل اس کے سامنے ہی کھڑی تھی۔ اگر وہ کچھ بھی کرتی تو یہ CCTV کیمرے میں ریکارڈ ہو جاتا، اور میں بعد میں سب کو دکھا سکتا۔ میں نے کہا کہ تمہیں یہ اونچی حرکتیں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تم میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی ہو۔ وہ اس طرح سے ہنس رہی تھی کہ جیسے وہ نہیں میں مجرم ہوں، اور اسے نہیں مجھے سزا ہوئی ہے، اور اب آگے بھی اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ برا ہونے والا ہے۔ اس نے کہا کہ تمہیں کیا لگتا ہے کہ میں ایک انا پرست اور مطلب پرست عورت ہوں؟ میں اپنے باپ کی لاڈلی بیٹی تھی، اپنے باپ کو خدا کے بعد اپنا سب کچھ سمجھتی تھی، اور اس نے مجھے بیچ دیا۔ میرے شوہر نے 7 دن تک مجھے کمرے میں رکھا، اور وہاں وہ میرے ساتھ کیا کرتا رہا وہ میں تمہیں بتا چکی ہوں۔ میں نے جو کیا بالکل ٹھیک کیا، اور یہ بھی تمہیں ابھی ثابت کر کے دکھاؤں گی۔ اس نے ایسا کہا، اور تھوڑی دیر کے بعد جب اس نے اپنے ہاتھوں سے اپنی قمیض کو اوپر اٹھایا تو میرے قدموں تلے سے
زمین نکل گئی، کیونکہ میں یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ جو سب اس نے اپنے شوہر کے ساتھ کیا تھا وہ اس کے ساتھ بھی ہوا تھا۔ اس کا مطلب کہ اس نے ہو ویسا ہی بدلہ لیا تھا جیسا پہلے اس کے ساتھ ہو چکا تھا۔ اس نے کہا کہ جو میرے شوہر کا دل مجھ سے بڑھ گیا تو ایک دن اس نے مجھے ایک کمرے میں قید کر دیا اور وہاں پہ 3 جنگلی جانوروں کو چھوڑ دیا، اور 3 گھنٹے تک میں اس کمرے میں تھی۔ وہ لوگ جانور تھے، ان کو نہیں پتا تھا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، وہ وہی کر رہے تھے جو جانور کرتے ہیں۔ 3 گھنٹے تک میں نے کس طرح سے اپنی جان بچائی ہوگی، ایک خالی کمرے کے اندر جس کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، نہ باہر جانے کا راستہ۔ اپنے بچاؤ کی کوئی چیز سوچ سکتے ہیں؟ نہ اپنے بچاؤ کی کوئی چیز سوچ سکتے ہیں آپ کہ وہ 3 گھنٹے میری زندگی کے کیسے تھے؟ میں نے اس کا دوپٹہ پکڑ کے اس کے وجود پہ کروا دیا۔ میں زمین پہ بیٹھ گیا اور سجدے میں گر گیا۔ میں نے کہا کہ تم نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا، لیکن میں سوچ کے حیران ہوں کہ یہ جو اتنے امیر لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس پیسہ ہوتا ہے، دنیا کے ہر سکھ ہوتے ہیں، ان کو ایسا نفسیاتی اور ذہنی مریض نہیں ہونا چاہیے، اور ان کے دل میں تو رحم دلی ہونی چاہیے۔ غریب آدمی تو 2 وقت کی روٹی کمانے کے پیچھے ہی لگا رہتا ہے، لیکن یہ چاہیں تو کیا کچھ نہیں کر سکتے۔ ان کے دل تو مطمئن ہوتے ہیں، ان کو تو ٹینشن نہیں ہوتی، ان کے تو باپ دادا کی دولت ان کو مل رہی ہوتی ہے، پھر یہ اس طرح کا نفسیاتی پن کیسے کر سکتے ہیں؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں اس عورت کی مدد کروں گا اور اسے یہاں سے نکالنے کی کوشش کروں گا۔ اگر میں چاہتا تو میں ایسا کر بھی سکتا تھا۔ میں نے اسے وہاں سے بھیج دیا اور تسلی دی۔ اس نے کہا کہ مجھے تسلی کی کوئی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ میں نے اپنا بدلہ لے لیا ہے۔ جو نشان میرے وجود پہ لگے ہیں ویسے نشان اس کے وجود پہ لگے، لیکن وہ ان کو برداشت نہیں کر پایا۔ سچ کہتے ہیں کہ عورت میں مرد سے زیادہ ہمت ہوتی ہے۔ میں واقعی اس کی بات کا قائل ہو گیا تھا۔ اس نے جو کیا تھا بالکل ٹھیک کیا تھا۔ وہاں سے چلی گئی اور اسے جیل میں ڈال دیا گیا، لیکن میں نے بہت کوشش کی کہ میں اسے جیل سے نکلواؤں، اور میری وہ کوشش ابھی بھی جاری ہے۔ پر میں اس سے پہلے آپ لوگوں سے یہ مشورہ لینا چاہتا ہوں کہ کیا مجھے ایسی عورت کو باہر نکالنا چاہیے؟ کیا آپ کو لگتا ہے کہ میمونہ لودھی نے جو کیا وہ بالکل ٹھیک کیا؟ اور کیا وہ اس قابل ہے کہ اس جیل سے باہر نکال دیا جائے؟ مجھے بہت سارے لوگوں کی رائے چاہیے، کیونکہ یہ کوئی چھوٹا معاملہ نہیں ہے۔ وہ آدمی بہت بڑا تھا، یہ تو میں آپ لوگوں کو پہلے بتا چکا ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھے ضرور بتائیے گا کہ میں اس عورت کی مدد کروں یا نہیں۔ کامنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے میں ضرور آگاہ کیجیے گا، اور ایسی ہی سچی اور سبق کہانیوں کے لیے ہماری یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھا کریں۔ انشاءاللہ ملاقات ہوگی ایک نئی کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔